बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुंतखब आयात पर गुफ्तगू होती है। रोज़ाना हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और माह सिवाय जुमा और हफ्ता सवाल जवाब के लिए होता है। आपके सवालात और हमारे अहद के एक मुमताज़ मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम जुमा हफ्ता 2 दिन ये प्रोग्राम करवाते हैं। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम को समझना है, सीखना है। अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें बिल्कुल सहल अंदाज में समझा देते हैं, सिखा देते हैं, कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। कुरान करीम हमें वक़ार के साथ जीना सिखाता है। ख़वातीन हज़रात, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 पर आज बात करवाएंगे एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या आयत है ये। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, उसके बाद इस आयत पे बात करवाएंगे कि वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस आयत के बदले अगर मुझे दुनिया और माफिया की तमाम नेमतें मिल जाएं तो मैं वो भी लेना पसंद नहीं करूं इस आयत के बदले में। ख़वातीन हज़रात, रहमत, बख्शिश, यानी इतनी उम्मीद अफ़ज़ा आयत पूरे कुरान में मौजूद नहीं है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह क्या फरमा रहा है और किसके ज़रिए फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से, क्या अपनाइयत है, क्या मोहब्बत है ये मेरे बंदे कि जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, गुनाह किए। असल में गुनाह भी दरअसल अपनी जान पे जुल्म ही होता है। ये भी हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया वो क्या करें कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो गफ़ूर है, वो रहीम है। ये 2 सिफ़ात यहाँ पर अल्लाह ताला ने रखी। अब सवाल, पहला सवाल हम ये रखेंगे कि ये यानी एड्रेस किसे हो रहा है। अव्वलीन मुखातबीन कौन हैं? क्या अहले ईमान से मुखातबत हो रही है, मेरे बंदो, या ये तमाम इंसानियत से हो रही है, या मुशरिकीन मक्का से हो रही है कि तुम मेरे बंदे हो, तुम क्या कर रहे हो, अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, तुम आओ, या उन सहाबा से हो रही है कि जिन्होंने दीन कबूल किया लेकिन अय्याम जाहिलियत में उनसे कुछ गुनाह सरजद हो गए थे तो वो डरते थे, खौफज़दा होते थे कि अय्याम जाहिलियत में यानी दीन कबूल करने से पहले उनसे कुछ जराइम का इर्तिकाब हुआ था। तो वो जो गुनाह हुए थे, वो जो जराइम हुए थे, क्या उनकी माफ़ी हो जाएगी? हाँ, उनकी माफ़ी हो जाएगी। कुरान करीम बहुत सारी बातें यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है। क्या सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह दोनों माफ़ हो जाएंगे? तौबा की क्या अहमियत है? ये भी हम एक सवाल रखेंगे। बहुत सारे सवालात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़ीद गुफ्तगू इस आयत के ताल्लुक़ से फरमाएँ मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन हज़रात, मुमताज़ आलिम दीन, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा, एक मारूफ और मकबूल नाम हमारे मुल्क का। शेख साहब को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह ज़ुमर और आयत नंबर 53 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम
اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء یا مسجد حرام یا مسجد اقصی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیا آیت ہے، کتنی بڑی یہ رحمت کی نوید ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور چھوٹا سا سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیوں فرمائی جا رہی ہے یہ بات کہ آپ بھی تو رحمت للعالمین ہیں؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیسہ، بہت ہی قیمتی آیت کا انتخاب آج ہوا ہے۔ بھارت ساری آیات قیمتی ہیں، لیکن کچھ موضوعات اور پہلوؤں کے اعتبار سے بعض آیات دیگر کے مقابلے میں زیادہ کیوں کہیے کہ اہم ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، جو رحمان و رحیم ذات اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا بھی فرمائی۔ آیات تو سب انہی کے ذریعے عطا ہوئی، مگر یہاں مخاطبت جو فرمائی وہ رحمان و رحیم ذات اللہ نے رحمت للعالمین کے ذریعے فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال فرمائے، یا عبادی، میرے بندوں کہہ کر خطاب ہوا۔ چنانچہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص کا معاملہ نہیں ہے، گو کہ اس آیت کا ایک خاص پس منظر بھی بیان ہوا ہے مفسرین کے ہاں، لیکن عموم کے اعتبار سے یہ مخاطبت سارے ہی انسانوں سے، سارے ہی لوگوں سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ جہاں تک وہ خاص پس منظر ہے، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ بہت سارے اصحاب جو مسلمان ہوئے، اسلام جنہوں نے قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، تو ایک سوال اٹھا کہ ماضی میں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے قتل ہو گیا ہو، کسی سے شراب کا معاملہ ہو گیا، جب تک کہ حرمت نہیں آئی شراب کی، اس کی بات ہو رہی ہے، کسی سے چوری کا معاملہ پیش آ گیا ہو، تو ایک سوال اٹھا کہ ہم تو ماضی میں یہ گناہ کر بیٹھے تھے، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تسلی عطا ہو رہی ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اسلام کا قبول کر لیا جانا وہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے
حضور علیہ السلام کا دور ہو یا آج ہمارا کوئی وہ بھائی کہ جو بھی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام کی دعوت سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اسلام قبول کر کے داخل ہو جاتا ہے، تو کیا ایک پریولیج اس کو عطا ہوتی ہے، اس کا سارا پچھلا معاف ہو جاتا ہے، سارا اس کا پچھلا صاف ہو جاتا ہے، ساری اس کی دھلائی ہو جاتی ہے، اور وہ گویا کہ بالکل پاک صاف ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ جو غیر مسلم تھے اسلام لے آئے، ایک سوال اٹھا تو ان کو تو تسلی عطا ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام نے واضح حدیث عطا فرما دی۔ اب وہ لوگ ہیں ایک تو مسلمانوں کے طبقے میں، میں اور آپ بھی ہیں، ہر ایک بندہ خطا کار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بنی آدم الخطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ انبیاء ہیں علیہ السلام جو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ غیر نبی ہم اور آپ ہیں، بہرحال ہم خطا کار ہیں، خطا کے پتلے ہیں، لیکن خطا ہو جانا ایشو نہیں ہے، وہ تو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک نہیں دو نہیں 7 مختلف مقامات پر سیدنا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس میں ایک رہنمائی یہی ہمارے لیے آتی ہے کہ گناہ اگر ہو جائے، یہ ہمارے لیے، ہاں وہ تو پیغمبر ہیں، اگر گناہ کر بیٹھو تو جھک جاؤ، اعتراف کر لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جھک جانے والی روش یہ آدمیت ہے، اور اڑ جانے والی روش وہ شیطنت ہے۔ شیطان اڑ گیا بلکہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، اللہ نے راندہ درگاہ کیا اور جہنم کی اس کو وعید سنا ڈالی۔ آدم علیہ السلام رحمہ حوا علیہ السلام سے ایک خطا کا معاملہ ہوا، ایک لغزش کا معاملہ ہوا، ذکر ہوا، اعتراف کا ذکر ہوا، کلمات بھی رب نے سکھا دیے اور معافی کا اعلان ہوا، اور اعزاز عطا کر کے، خلافت عطا کر کے زمین پر ان کو بھیجا گیا۔ تو ہم وہ لوگ جو مسلمان ہیں، خطا کار ہیں، ابھی آگے اس کو اور کھولیں گے بات کو انشاءاللہ تعالی، ہمارے لیے بھی یہ آیت کریمہ بہت زیادہ امید افزا ہے۔ اور اگر آج کوئی کفر میں مبتلا ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی اللہ کا انکار کیے بیٹھا ہے، پہنچ جاتی ہے بات اس تک، کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، پلٹ آتا ہے، ایک لفظ توبہ آپ نے اختیار کیا، آگے کلام کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی یہاں پر نوید موجود ہے کہ تم بھی مایوس نہ ہو جانا، تم بھی پلٹ آؤ، تم بھی لوٹ آؤ، تم بھی اعتراف کر لو، تم بھی جھک جاؤ، تو اللہ غفور ہے اور رحیم ہے اور وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو ایک خاص پس منظر کا ذکر بھی آ گیا، عموم کے اعتبار سے بات بھی آ گئی، جو مسلم ہے وہ بھی خطا کار ہے، ان کے تعلق سے بھی رہنمائی ہے، اور جو اگر غیر مسلم ہے، کفر شرک میں مبتلا ہے، اس کے تعلق سے بھی رہنمائی موجود ہے۔ وہ عموم کے اعتبار سے امید افزا پیغام ہے جو رحمان و رحیم ذات اللہ کی رحمت للعالمین کے ذریعے ہمیں عطا فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے عموم کی بات فرمائی، بہت سے مفسرین نے یہ کلام فرمایا، یا عبادی، کیا اپنائیت، کیا محبت، اللہ تعالیٰ رب العالمین یہ فرمائیے کہ تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ماضی میں جنہوں نے شرک کیا، شرک کا ارتکاب کیا، کتنا بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اگر کوئی مشرک جو ماضی میں شرک کرتا رہا، بت پرستی کرتا رہا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا رہا، پھر انہی کو اپنا معبود بنا لیا اس نے، تو وہ جو گناہ ہوا تھا اس سے کیا ایمان لانے کے بعد وہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ انیس صاحب، آپ کے اس سوال سے ایک اور مقام قرآن کا یاد آتا ہے، سورہ فرقان کا۔ سچی پکی خالص توبہ لے کر جو آئے تو اس سے پچھلا معاف ہی نہیں ہو جاتا۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ ہم لوگ دنیا میں چاہتے ہیں حرام خوری کے معاملات اور ظلم و ستم کے معاملات اور لوگوں کی حق تلفی کر کے کمائی کے معاملات، اس بلیک کو لوگ وائٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لیکن جو اللہ کے حضور سچی توبہ لے کر آ جائے، پکی توبہ لے کر آ جائے، تو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سچی توبہ، اب سچی توبہ پر کلام کی ضرورت ہے، معاف بھی فرما دے گا اور ان کی سیئات کو اللہ حسنات میں بدل بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ سیئات، تو سیئات میں شرک بھی شامل ہے۔ جی جی جی، تو یعنی ایک جو شرک جس نے کیا اور توبہ سچی لے آئے، اور توبہ اس نے کر لی، سچی، تو شرک جیسا بڑا گناہ وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جی جی، یہ آپ نے بالکل کلیئر کر دی۔ اب یہاں پر جو بات آگے ذرا اس آیت کو ذرا پورا کرتے ہیں، پھر سوالات انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پر یہ کہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بات
کہلوائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا مقام بھی یہاں واضح ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات، سب سے زیادہ امید افزا بات اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کا مقام، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ہاں معاف میں کروں گا، لیکن یہ خوشخبری آپ دے دیجئے، یہ میرے بندے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات ہے میرے بندوں بھی ہو گیا، اپنائیت محبت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ میرا بندہ، یہ انسان، اللہ اکبر، یہ بنی آدم، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے تخلیق کیا، اس کا مقام کچھ اور ہے اور یہ بتوں کو پوج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے مقام کو تو پہچان اے انسان۔ اللہ اکبر۔ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تم نے یہ جو گناہ کیے ہیں یہ دراصل اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں۔ ایک گناہ گار جب گناہ سے گزرتا ہے تو اس کی اپنی جان پر کیسے ظلم ہوتا ہے۔ کوئی شراب پی لیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں اس سے تو مجھے چیزیں اور کچھ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، دراصل وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ ذرا اسے واضح کر دیجئے۔ دیکھیے الفاظ جو آئے اس مقام پر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ انفسہم، اسراف کو بھی دیکھیے، اسراف کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم بندے بھی کہہ دیا یہاں پر، تو ہماری جورسڈکشن کہیں بلکہ سادہ تر الفاظ میں، صحیح تر الفاظ میں ہماری اوقات بھی ہمیں بتائی گئی ہے۔ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام بندہ بن کر رہنا ہے۔ تو بندہ جب اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل رہا ہے، اپنی اوقات سے باہر نکل رہا ہے، اس کو اسراف کہا جا رہا ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا۔ ایک لفظ آپ نے استعمال فرمایا وہ بھی وجہ ہے، وہ ہے ظلم کا لفظ، لیکن یہاں نہیں رکھا اللہ نے، لیکن دیگر مقامات پر رکھا۔ جو دعا بھی سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، انفسنا وہاں بھی ہے اور ظلم کا لفظ بھی ہے۔ اسراف ہے حد سے تجاوز کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ سبحان اللہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم۔ اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، اس کو بھی ظلم کیوں کہا اور ظلم عظیم کیوں کہا؟ بندہ خالق کائنات کو یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر، جو کہ کمزور ہے، محتاج ہے، مخلوق کمزور، مخلوق محتاج مخلوق کو اٹھا کر یا تو اللہ کے برابر کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، جگہ سے ہٹا دینا، یا خالق کے ساتھ معاذ اللہ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اس کو مخلوق کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حد سے تجاوز کرنے والی بات، دوسرا یہ اللہ نے انسان کو نرا حیوان نہیں بنایا، ایک محض اینیمل بینگ نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر روح کو بھی پھونکا ہے، اور اس روح کے تقاضے ہیں کہ بندہ اپنے جورسڈکشن میں رہے، اپنی حدود میں رہے اور اپنے رب کے احکام کے تابع ہو۔ جب وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا وہ اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ باقی گناہوں کے اپنے اور نتائج ہیں، گناہوں کی اپنی اور تباہ کاریاں ہیں۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر جب زنا کے گندے راستے اختیار کیے جاتے تو بظاہر لوگوں کا خیال ہے کہ ذرا سی دیر کی لذت تو مل رہی ہے، لیکن ہمیشہ کی پھر اس میں تکلیف کا معاملہ ہوگا، ذلت کا معاملہ ہوگا، بے سکونی کا معاملہ ہوگا، خاندانی نظام کی تباہی کا معاملہ ہوگا اور بربادی کا معاملہ ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ گناہوں کی تہ میں جائیں تو کہیں بندہ اللہ کا حق پامال کر رہا ہوتا ہے اور کہیں بندوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی لذت مل گئی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کو خارش لگ جائے، خارش ہو جائے، تھوڑا سا کھجاتا ہے، اس لمحے بھر کو بڑی لذت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ تکلیف شروع ہوتی ہے۔ تو کہا کہ گناہ کی لذت بہت محدود اور عارضی ہے اور اس کی تکلیف دائمی ہے، وہ جہنم۔ اور تکلیف سے مراد یہاں پر ندامت بھی ہو سکتی ہے، ندامت بھی ہو سکتی ہے، پشیمانی بھی ہو سکتی ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے۔ اب آپ نے کیا بات بیان فرما دی نیف صاحب،
میں نے لفظ زنا کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. جی آپ ان معاشروں کو دیکھیے جہاں بے خدا تہذیب پروان چڑھ گئی. آپ کے ہمارے ہم سب کے ممدوح ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ 90s میں جب USA جاتے تھے اس وقت کی بات بتا رہے تھے. آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں. انسیسٹ محرم کے ساتھ زنا کرتے کا اللہ اکبر. اس کے کرنے کے بعد آپ نے بجا فرمایا, مجھے پورا وہ یاد آیا, مجھے شیخ احمد دیداد بھی یاد آئے, جیمی سویگارڈ کے ساتھ ان کا بڑا ڈیبیٹ ہوا, اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یاد آئے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ارلی 90s اور لیٹ 90s جب وہ امریکہ ان کا کافی آنا جانا رہا تو وہاں سب سے بڑی یعنی سب سے زیادہ انکم رکھنے والے لوگ کون ہیں, ان میں سائیکیٹرسٹ بھی شامل ہیں. اور کیا کیسز آتے ہیں, ایک حرکت کر بیٹھے, انسیسٹ کا گندا عمل کر بیٹھے, اب جب آنکھ کھلی تو ندامت کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا. اب وہ بنتے نفسیاتی مریض اور ان کے لمبے چوڑے علاج معالجے کے مسائل ہوا کرتے ہیں, اور سیکٹرسٹ کی بڑی بڑی بھاری فیس سے ان کو ادا کرنی پڑتی ہیں, اور وہ پھر اپنے جسموں کو بھی شاید نوچتے ہوں گے. ان کی بے سکونی ان کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہوگی. یہ تو ایک نقطے زنا کی تباہ کاری کے تناظر میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ورنہ بات صحیح ہے کہ ندامت بھی ہے اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا بھی ہے. تو عرض کر رہا تھا, گناہ کی لذت بظاہر ہے بڑی محدود سی, اس کی اذیت و تکلیف دائمی ہے, اور نیکی کی مشقت تھوڑی سی ہے, لیکن نیکی کی نتیجے میں جو راحت ہے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ. راحت سے آگے اس کو اگر نشاط کر دیں, اللہ اکبر, کہ نیکی جو نشاط نیکی وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور فی عیشت راضیہ, عیش کچھ اور ہوتا ہے جو اللہ نے جنت میں تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جو بات فرما رہے تھے بڑی اہم بات, کہ یہاں پر اسراف کی بات ہو رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنائیت سے محبت سے خطاب کر رہا ہے. تم نے گناہ کیے تو یہاں گناہ کا بھی لفظ نہیں رکھا. اللہ اکبر. تم نے شرک کیا, ان الشرک لظلم عظیم, یہاں پر ظلم کا لفظ بھی نہیں رکھا. تم نے اسراف کیا اپنی جانوں پر, قریب آ جاؤ, توبہ کر لو, میں جمی گناہ معاف کر دوں گا. اللہ یعنی اللہ کی رحمت کتنی جوش میں ہے. وہ کتب علی نفسہ الرحمہ, ابھی بات ہو رہی تھی, اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی. ماشاءاللہ. تمہارا یہ اسراف کرنا تمہارے لیے نقصان کا باعث بنا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے, سبحان اللہ, یا عبادی, یہاں پہ ایک دفعہ ہے نا آیت نمبر 53 سورہ زمر, انیس صاحب صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, ایک نہیں دو نہیں 10 مرتبہ اللہ کا خطاب ہے, یا عبادی یا عبادی یا عبادی, 10 مرتبہ. بہت پیاری حدیث قدسی ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے, اے میرے بندو, سبحان اللہ, تم سارے کے سارے خطا کار ہو, تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو اور رات میں بھی گناہ کرتے ہو, میں جس کو چاہوں بخش دوں, مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو, تمہارے سارے کے سارے انسان, تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کر آخر تک انکاؤنٹیبل ہیں, سب کے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں. اللہ فرماتے میری شان میں بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اے میرے بندو, تمہارے سارے کے سارے انسان, تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک سارے کے سارے تمام کے تمام سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں, میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو یہ زیادتیاں کر کے تم نے اپنا نقصان کیا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ کو تمہارے سجدوں کی, اللہ کو تمہاری عبادات کی, اللہ کو تمہاری نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, وہ تو غنی عن العالمین ہے. یہ تمہارا فائدہ ہے. ارے لوٹ آؤ. اچھا, اب تمہیں یہ نفسیاتی مسئلہ پیش آ رہا ہے, میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں تو بڑی نافرمانیاں کی ہیں, میں کس منہ سے آ سکتا ہوں, ہاؤ از اٹ پاسبل, کہ کیا میرے لیے بھی بخشش کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اور سورہ یوسف کی آیت 87 وہ بتاتی ہے کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہو جایا کرتے ہیں کہ جو کہ کافر ہوا کرتے ہیں. نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا ہے کون کہ جو تمہارے گناہوں کو بخشے گا. تو نمبر 1 مایوس بھی نہ ہونا. اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یغفر یہ کیونکہ فعل مضارع ہے, اس میں حال کا ترجمہ بھی ہوگا اور مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی فعل مضارع میں پریزنٹ فیوچر دونوں کے ترجمے ممکن ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہوں کو بے شک معاف فرما دیتا ہے, یا اللہ چاہے گا تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. امید در امید دلائی جا رہی ہے. تو مایوسی کفر ہے. اللہ بڑے ایک
شفقت والے انداز میں، ایک ہمدردی والے انداز میں، ایک رحمت بھرے انداز میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ جو آپ نے اشارہ فرمایا، قرآن کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا، وہ جو چاہے سو کرے، وہ جو چاہے سو کرے۔ لا سبحان اللہ لا یسأل عما یفعل، اللہ کہتا ہے اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ سے کوسچن نہیں ہو سکتا۔ وہم یسألون، کوسچن تو لوگوں سے ہوگا۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کی، اور آپ نے حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی۔ کیسی ہے اس کی رحمت؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، ایک دیا ہے مخلوق کو، 99 رکھے اپنے پاس۔ مخلوق خالی انسان نہیں ہے جو ارب تو ابھی ہیں، کروڑ جا چکے ہیں۔ مخلوق آپ اور ہم انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اب تو ویڈیو کلپس بھی آتی ہیں، ایک بلی بھی اپنے بچے کو بچانے کی کس طرح کوشش کرتی ہے اور کس طرح اس کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ ایک چڑیا بھی چونچ میں لا کر ایک قطرہ اپنے بچے کی چونچ میں کس طرح ڈال دیتی ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آیا، ایک گھوڑی جب وہ فیمیل، ایک گھوڑی جب پریگننٹ ہوتی ہے، اس کے بطن میں جو بچہ سبحان اللہ اس کے حمل میں پرورش پا رہا ہے، حضور فرماتے وہ بھی احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جانوروں میں، چرند میں، پرند میں، انسانوں میں یہ محبت اور شفقت اور لو اور افیکشن اور سیکریفائس اور سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے۔ ہم اپنی ماں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جن کی زندہ ہے، اللہ ہمارے اوپر سایہ قائم رکھے، چلی گئی تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ایک ماں کی محبت، ایک باپ کی محبت، ایک بیوی اور شوہر کی محبت، اولاد کے لیے محبت، بیٹوں کے لیے محبت، بیٹیوں کے لیے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، یہ گنتے چلے جائیے۔ یہ سارا کچھ اس عالم میں جو نظر آ رہا ہے، یہ 1% اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے، ہم کیا اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کیا اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ بات فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی، یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے بدگمانی کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، میں نے لاتعداد قتل کر دیے ہیں، بدکاریوں کا میں چلتی پھرتی ایک علامت، میں خود اپنی نظروں میں خود گر چکا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، تو کیا یہ تکبر اور جہالت کی مثال نہیں؟ یہ جہالت بھی ہے، یہ کم علمی بھی ہے، یہ ظرف کی کمی بھی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہ پہچاننے کے مترادف بھی ہے۔ وہ جو قرآن ایک جگہ بلکہ ایک سے زائد جگہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت ہی کم علم لوگ ہیں نا، تو یہ جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا اللہ کے بارے میں بدگمانی، تو جیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے۔ اور اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ جیسا گمان رب کے بارے میں رکھتا ہے، رکھے گا، اسی طریقے پر بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی معاملہ فرمائے گا۔ آپ نے کئی قتل کا ذکر کیا، اب یہ موقع ہے اور موضوع بھی ہے اس حدیث کا ذکر کر دیا جائے کہ 99 قتل کر بیٹھا ایک شخص، 99 قتل کر بیٹھا، احساس ہوا، ہو جاتا ہے احساس، تو کسی راہب کے پاس جاتا ہے، بھائی میری بخشش کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ اس راہب نے کہا دماغ خراب ہے تیرا، تو 99 قتل کر چکا، اتنا بڑا قاتل، اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا، سینچری پوری ہو گئی، پھر احساس ہوا ہے۔ اب کسی اور راہب کے پاس گیا، اس سے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں پہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہے، اپنے معاملات کی اصلاح کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ اس ارادے سے کھڑا ہوا اور چل پڑا اس بستی کی طرف۔ اب دیکھیں اب جو بات آ رہی ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے اوپر کی شے ہے، وہ امور غیب سے متعلق ہے جن کے بارے میں خبریں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کی، اور محمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی کی موت کا وقت آ گیا قریب، اور فرشتوں کے درمیان ایک بحث چل پڑی کہ کون سے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے یا بدی کرنے والے لوگوں کی روح قبض کرنے والے۔ تو کسی ایک شخص نے آ کر، کہا جاتا ہے کہ انسان، حدیث میں ذکر آیا، ایک شخص نے آ کر یہ فیصلہ کرایا، بھائی دیکھ لو یہ بندہ کہاں ہے،
اگر تو یہ اس بستی کے نسبتاً قریب ہے کہ جو جہاں یہ جرائم اس نے کیے تھے تو پھر وہ اٹھائے اس کی روح کو نکالے کہ جو بدی کرنے والوں کی روح کو نکالتے ہیں، اور اگر یہ بندہ ڈسٹنس کے اعتبار سے اس بستی کے قریب ہے کہ جہاں وہ نیک لوگوں میں جا کر توبہ کرنے لگا تھا، اصلاح کرنے لگا تھا، تو پھر اس کی روح کو قبض کرنے کا معاملہ وہ لوگ کریں قبض، وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ناظرین کے لیے یہ جو گفتگو ساری ہو رہی ہے یہ ہماری عقل نیچے رہے گی اور ٹائم فیکٹر زیرو رہے گا۔ یہ عالم کچھ اور عالم امر کے معاملات ہیں جن کا بیان محمد مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ڈسٹنس دیکھا گیا تو یہ اس بستی کے قریب تھا، اور ایک روایت میں انیس صاحب انتہا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے خود اس کو اس بستی کے قریب کر دیا، اور اس کی جو روح قبض ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے ان فرشتوں کے ہاتھوں جو نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بیان فرمایا، میں نے اشارہ کیا، آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ آدمی بدگمانی میں معاذ اللہ مبتلا ہو جاتا ہے، شارٹ سائٹڈ ہو جاتا ہے۔ ہاں میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا، لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اللہ نے یاد دلایا۔ ہم اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو اپنی جہالت کی وجہ سے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے 100 بھی قتل کر بیٹھا، ارادہ کر کے چلا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، پریکٹیکلی پہنچا بھی نہیں ہے، اللہ نے اس ارادے پر چل پڑنے پر اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو جو بندہ سچی توبہ لے کر آ جائے، کلام ہونا چاہیے سچی توبہ سے کیا مراد ہے، جھکے اللہ کے سامنے، پلٹے اللہ کے سامنے، لوٹ آئے اللہ کے سامنے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کا ہو رہے، تو اللہ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ مثال اسی لیے حدیث میں، یہ واقعہ اسی لیے حدیث میں بیان ہوا، مسلم شریف کی روایت میں بیان ہوا، تاکہ امت مایوسی کا شکار نہ ہو، اور جس کسی کے دل میں احساس پیدا ہو جائے دین اینڈ دیر وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ شیخ صاحب، اب یہ معافی کے آداب، جو توبہ کی طرف، توبۃ النصوح کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا تھا، پکی توبہ، اس جانب میں آپ سے ذرا بعد میں بات کروں گا اور کرواؤں گا آپ سے بات۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت کی طرف آپ نے اشارتاً گفتگو کی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا رحمت کو کھولیے آپ، اور یہاں پر غفور اور رحیم یا دو صفات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ دو ہی صفات رکھی ہیں، اور رحیم سے کیا مراد؟ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کر دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے جو روز حشر وہ پورے انسانوں میں تقسیم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ کی رحمت تو بے کراں ہے، بے پناہ وسیع ہے۔ تو 99 قتل ہوں یا وہ وحشی یاد آتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید، ان کے ہاتھوں سے وہ شہید ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گئے اور وحشی سے حضرت وحشی بن گئے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ لیکن یہ تمام جو سوتے ہیں وہ رحمت سے پھوٹتے ہیں، اور رحمت کو ذرا رحیم سے ملائیے۔ جی دیکھیے الفاظ آئے نا، انہو هو الغفور الرحیم۔ اچھا، یہ عربی اسلوب میں بھی انہو اور پھر ہوا کی ضمیر آنا اور الغفور اور رحیم آنا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حصر کا اسلوب ہے، جس میں تاکید بھی ہے اور ایمفیسس کی بھی انتہا ہوتی۔ بے شک اللہ وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم۔ غفور یہ فعول کا وزن ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، جس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مبالغے کا بھی انداز ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکسیسو ہونا کسی کوالٹی کا، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو۔ ہیلمٹ ہوتا ہے ہمارے سارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، خاص طور پر جو موٹر سائیکل جو لوگ چلاتے ہیں پروٹیکشن آ جاتی ہے۔ مغفر کیا ہے؟ ہیلمٹ کو کہتے ہیں آج کل عربی کے اندر۔ مغفرت کیا ہے؟ ڈھانپ دینے کی بات۔ ہمارے گناہ ہیں، بہت ہیں، بعض اوقات اتنے کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتے، بہت ہلا دینے والا ایک مقام ہے قرآن میں، سورہ مجادلہ کے شروع میں، احصاہ اللہ ونسو، لوگ تو کر کے بھول چکے ہیں کرتوت، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، اور اتنے کہ شاید ہم کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں۔ مغفرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈھانپ دے، اور کیسا ڈھانپے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ اور میں ہم دونوں کیمرے کے سامنے بیٹھے، آج دنیا میں کیمرے پہ کیا کچھ ریکارڈ نہیں ہو جاتا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہر چیز ہماری ریکارڈ پر ہے، اور پھر کبھی بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے ہمارا، اور وہ اللہ پردے میں رہ کر نکال دے بس۔ اللہ اکبر۔ وہ جو یاد آیا،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ امت کی امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، اللہ اکبر، اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا۔ ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن، ہم کیا اپنے کرتوتوں کو جسٹیفائی کریں گے؟ ہم یہاں دنیا میں بچ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس سبمٹ کر سکتے ہیں، ہم وکیل خرید سکتے ہیں، ہم ججز کو خرید سکتے ہیں، ہم فون کروا سکتے ہیں، یہ ادھر چلتا ہے، اللہ کے نہیں چلے گا۔ تو جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا۔ تو کیا ہے آسان حساب؟ نہ اللہ کھولے نہ اللہ پوچھے۔ تو کیا ہے مغفرت؟ اللہ پردے میں معاف کر دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نہ اللہ اظہار ہونے دے اور پردے کے اندر ہی معاف فرما دے۔ تو مغفرت میں ایک پہلو تو یہ پوشیدہ رکھنے اور پوشیدگی میں ہی معاف کر دینے کا ہے۔ دوسرا رحیم کے اندر یہ ہے فعیل کے وزن پر عربی اسلوب میں، اور فعیل میں ایک دوام کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک رحمان یہاں نہیں آیا اور ایک رحیم ادھر آیا۔ تو رحمان میں ایک پہلو کے اعتبار سے وہ جوش اور جذبے کا انتہائی پیک پر ہونا، جیسے کہ سمندر کا سا جوش ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ رحیم میں فعیل کا وزن ہے جس میں دوام و تسلسل کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے سمجھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، دریا جب پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے تو بڑا زور اور شور ہوتا ہے اس کے اندر، یہ ہے جوش مارتا ہوا انداز، اور جب وہ اتر کر میدانی علاقوں کے اندر آ جاتا ہے تو اب ایک دوام و تسلسل آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک رحمان والا پہلو، ایک رحیم والا پہلو۔ مفسرین نے لکھا ہوا رحمان الدنیا، دنیا میں اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا ایسا جوش ہے مسلم غیر مسلم سب کو دے رہا ہے، وہ رب المسلمین رب العالمین۔ لیکن جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا اس کی رحمت کا واقعتاً اور حقیقتاً اور مستقلاً اور دائماً جو ظہور ہونا ہے وہ آخرت میں ہونا ہے۔ تو رحمان الدنیا کہا اور رحیم الآخرہ بھی کہا۔ تو یہاں رحیم دوام و تسلسل کے معنی میں ہمیشہ 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 تم اس کی رحمت کے سائے میں رہو گے اگر لوٹ آؤ واقعتاً۔ سبحان اللہ، اگر لوٹ آؤ واقعتاً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے، اس دروازے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے جنت کا مستحق بنا دے، یا میں جنت کے وارثوں میں سے ایک وارث ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے گناہ جس میں آپ نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی اللہ سب معاف کر رہا ہے، یہاں تک کہ شرک بھی معاف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم عظیم ہے، اس کو ہی معاف کر رہا ہے۔ لیکن شرک کے ارتکاب کے بعد یا کسی بھی گناہ کے ارتکاب کے بعد وہ توبہ، وہ کون سی توبہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی سوال اور عملی سوال ہے۔ توبہ کا لفظ خود اس میں ایک بڑی خوبصورت بات بلٹ ان ہے۔ توبہ کے معنی ہے پلٹ آنا۔ پلٹ آنے کا مطلب کیا ہے؟ تم نے اپنی جورسڈکشن کو کراس کر ڈالا، تم نے اپنی حدود کی پامالی کر ڈالی، تم نے اپنی اوقات کو بھلا ڈالا، تم نے اپنے رب کو ناراض کر ڈالا، تم نے اپنی جانوں پر اسراف کر ڈالا، زیادتی کر لی۔ تم واپس آ جاؤ۔ تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا، وہ اللہ کی عبادت کا معاملہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے اس اصل عمل کی طرف آ جاؤ۔ تو توبہ کا لغوی مفہوم تو ہے پلٹ آنا۔ البتہ قرآن میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ نصوح اردو میں بھی نصوح خیر خواہی ہم کہتے ہیں، خالص کا ہونا، توبہ کا خالص ہونا، توبہ کا پکا ہونا۔ اہل علم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے کر کچھ شرائط کا ذکر کیا۔ کیا ہے توبہ کی شرائط اور خالص توبہ کی شرائط اور پکی توبہ کی شرائط؟ پہلی بات اندر ندامت ہونا، اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں۔ اصل میں تو توبہ ندامت کا نام ہے۔ ادھر ندامت شروع ہو گئی تو ادھر آنکھوں میں بھی آئے گی، ادھر زبان پر بھی آئے گی، اور ادھر میرے وجود میں بھی آئے گی۔ ندامت ہو، میں نے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، میں تو کفر شرک میں مبتلا رہا، میں حقوق اللہ کو پامال کرتا رہا، میں حقوق العباد کو پامال کرتا رہا، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ
زبان پر توبہ کے کلمات بھی ہوں، اور بہترین وہ ہیں جو اللہ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں قرآن حکیم میں اور پھر نبی اکرم علیہ السلام نے سکھا دی. ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور ربنا اغفر لی ولوالدی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس سے پیارے کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے. زبان پر بھی یہ جاری ہوں. اللہ مجھے توفیق دے. ہم لوگ بڑے آج معاف کیجئے گا ایمانی کیفیات میں بڑے کمزور ہیں، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، لیکن ادھر کا یہ رونا سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہیں رونا نہیں آتا، تم رونی جیسی شکل تو بنا لو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند. ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے بہہ جائے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہہ جائے. اللہ کو یہ قطرے بڑے پسند ہیں. اور بڑی پیاری بات کسی صاحب علم نے کہی، بہت پیاری بات ہے، جب توبہ ادھر سے ہوگی، توبہ جب ادھر سے ہوگی اور خدا کی قسم تڑکا آنکھوں کے آنسو کبھی لگے گا تو زبان پر الفاظ بعد میں ہوں گے، قبولیت پہلے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دل میں بھی ندامت ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، زبان پر توبہ کے کلمات بھی ہوں، اور اللہ کے سامنے بندہ ارادہ کرے پکا کہ آئندہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. آئندہ کا ارادہ ہو کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا. ایک شرط یہ ہے کہ گناہ کو بالفعل چھوڑ دینا. توبہ ہے اصل میں واپس آ جانے کا نام. اگر فرض میں کوتاہی نماز زکوٰۃ تو واپس آؤ، ادا کرو. اگر حرام کے ارتکاب میں مبتلا ہو، خدا نخواستہ سود خوری ہے، رشوت خوری، بے حیائی کا کام، جھوٹ کا معاملہ، چھوڑ دو اس کو. اگر ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو، بیوی کا حق مار رہے ہو، پڑوسی کا دل دکھاتے ہو، رشتہ دار سے قطع تعلق ہی کر رکھی ہے، کسی کا قرض لے کے تم نے دبا رکھا ہے، کسی کی جائیداد پر تم نے قبضہ کر رکھا ہے، چھوڑو ان چیزوں کو. یہ ہے ان پریکٹس توبہ کہ گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرف واپس آؤ. ایک بات اشارتاً آ گئی، البتہ علماء نے لکھا اور احلیل نے اس میں تفصیل بیان کی، اللہ کا حق ہے تو یہ چیزیں کفایت کریں گی، لیکن بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا ہوگی. اور اگر بندوں سے متعلق مالی معاملہ ہے تو معاملے کو درست کرنا ہوگا. بیٹیوں کے وراثت میں لوگ حصہ نہیں دے رہے، بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں، قرض کھا جاتے ہیں، ادا کرنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا. تو حقوق العباد کی کوتاہی میں بندوں سے معاملہ بھی درست کیا جائے، اور مالی معاملہ ہے تو اس کی بھی اصلاح کرے. اور ایک بات سیدنا علی نے فرمائی، سبحان اللہ، اب تک تم نے گناہ کیے، بلکہ آپ کا جملہ پہلے میں عرض کروں اور تاکہ پھر سیدنا علی کے جملے کی قدر اور ہماری نگاہوں میں بڑھے گی. آپ اکثر بیان فرماتے ہیں، وہ بھی کسی کا بڑا پیارا قول ہے، توبہ روح کا کیا ہے؟ غسل ہے. توبہ روح کا غسل ہے نا. تو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، اب تک تم نے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے اپنی روح کو آلودہ کیا نا، اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگاؤ، تاکہ وہ روح بالکل پاک اور صاف ہو جائے. یہ ہے وہ تزکیہ جو ہوگا تو اللہ کی رضا کا مقام جنت ہمیں ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پریکٹیکل سوال کی آپ نے بات کی تھی ابھی، اور توبہ روح کا غسل ہے وغیرہ وغیرہ، وہ گڑ گڑاہٹ اور وہ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ آنسو بہانا، وہ آنسو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ رقت، وہ گڑ گڑاہٹ، وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے قدموں میں سر کو کیسے رکھا جاتا ہے؟ انیس صاحب، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے. جا بجا قرآن اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان قدرت، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کا ذکر فرماتا ہے. جتنا اللہ کی عظمت میرے دل میں ہوگی، اتنا مجھے میری اوقات کا بھی احساس ہوگا، اتنا دل سے میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا. اور یہاں میں عرض کروں، بڑا پیارا جملہ ہے کسی کا، اللہ سے باتیں کرو یار، اللہ سے باتیں کرو. تمہیں اردو بولنے آتی تم اللہ سے اردو میں باتیں کرو، تمہیں انگریزی آتی تم اللہ سے انگریزی میں باتیں کرو. اللہ سے باتیں کرنا کیا ہے؟ بس گاڑی چلاؤ اور اللہ سے باتیں کرو، لیٹے ہوئے اللہ سے باتیں کرو. خدا کی قسم میں اور آپ کبھی ہم لونلی فیل کرتے ہیں آج کل. Can a momin be alone in privacy even? He cannot be. میرا رب کہتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے ہم انسان کی شہرک سے بھی ذات اس کے قریب ہیں. اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، عمل میں لے کر آئیں. رونا نہیں آتا، حضور فرماتے روتی صورت بناؤ. ایک صاحب سے میں نے کہا، ذرا بات تو ڈیفرنٹ ہے، نماز بھی نہیں. میں نے کہا یار رات کو آنکھ تو کھلتی ہوگی تیری، ہاں لیکن میں وضو نہیں کروں گا. اور میں نے کہا تو سجدے میں چلے جا ویسے اللہ کے سامنے مانگ لے، کیونکہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا اپنی شان کے مطابق، اور اس وقت اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا شفا دے دوں، ہے کوئی گناہوں کی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اس وقت اللہ ہی knocks at our door.
24 گھنٹے میں کہتا ہوں مالک قبول کر لے، اس وقت وہ کہتا ہے میرے بندے تم مجھ سے مانگ لے. کہا جی میں وضو بھی نہیں کروں گا. میں نے کہا یار نہ کر تو وضو، جھک تو جا اللہ کے سامنے، دل تو لگا اللہ کی طرف، متوجہ تو ہو جا اللہ کی طرف. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ان پر پورے گھرانے پر بڑا فضل فرمایا. اور رشک آتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جناب کہاں اس سطح پر آ گئے. کب؟ جب ادھر ارج پیدا ہوئی. اور اس پر ایک حدیث سنا کر میرے خیال سے ہم بات مکمل کریں. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں یاد کرے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آؤں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، 2 ہاتھ بھر میں اس کی طرف آؤں. وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں. سبحان اللہ. قدم مجھے اٹھانا ہے، خدا کی قسم میں ایک قدم بڑھاؤں گا میرا رب 100 قدم مجھے چلا دے گا. لیکن کیا ہے؟ سنسیئرٹی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں. آج وقت مکمل ہو رہا ہے. اس آیت کے بعد والی آیت میں کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. ارے تم نے سن تو لیا رحمت کا بیان، اب چلو اٹھو. انیبوا الی ربکم، پلٹو اپنے رب کی طرف. واسلموا، سرنڈر کرو، جھکا دو. میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. یہ ہے توبہ ان پریکٹس کہ پلٹ آؤ گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر یہ ہوتا ہے کہ جس آنکھ سے میں دیکھتا ہوں وہ میری آنکھ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ ہاتھ میرا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. وہ قدم میرا نہیں رہتا، وہ قدم اللہ کا ہو جاتا ہے. توبہ اور سچی توبہ کتنی یہ کہ رحمت افروز، رحمت بخش یہ آیت آج. اور کتنی بشارت بھری بات ہے، کتنی امید افزا بات ہے. اب اس کے بعد بھی میں نہ اٹھوں، میں نہ پلٹوں، میں نہ روں، میں نہ گر گڑاؤں تو مجھ سے بڑا محروم کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا لاپرواہ کون ہوگا کہ جو رب کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار. اللہ اکبر. کیا آیت! سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بالکل واضح کر کے یہ آیت ہم سب کے سامنے رکھ دی. خواتین و حضرات، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. شیخ صاحب کو اللہ سلامت رکھے. کس طرح انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اور ہم وہ بقول شیخ صاحب کے کہ وہ جو لفظ استعمال کیا شیخ صاحب نے کہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی کیا معرفت ہمیں ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ہم سے کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ اس آیت کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء یا مسجد حرام یا مسجد اقصی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے آج کے ونر کون ہیں؟ محمد بلال صاحب ہیں سرگودا سے. محمد بلال صاحب سرگودا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.